अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, मौसम बदल रहा है और आम को बूर लग रहा है और गैर मुतवक्का तौर पर ये बदलता मौसम है इस वक्त जनूबी पंजाब में, वो आम की आइंदा जो पैदावार है उस पर क्या असर डाल सकता है, यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए मलिक ज़फ़र हुसैन महज साहब, जो सदर हैं मैंगो ग्रोअर्स एसोसिएशन मुल्तान के। हमारे साथ मौजूद होंगे राना आसिफ हयात साहब, जो मैंगो एक्सपोर्टर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जमील गौरी साहब, जो डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत हैं और हॉर्टिकल्चर उनका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले एज अ ग्रोअर हम मलिक ज़फ़र महज साहब आपसे बात करते हैं कि इस वक्त अगरचे लोगों के जहन में भी नहीं होगा, आम आदमी जो इस्तेमाल करता है कंज्यूमर, कि आम की सिचुएशन क्या है, आम के पौधा किस हालत में है, लेकिन आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि कितना अहम है ये वक्त आइंदा पैदावार के लिए। हो क्या रहा है इस वक्त आम के बागात में? रिजवानी साहब शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इब्तिदा इस बात से करता हूँ कि इस मौसम की तब्दीली से हमारा आम बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। इसमें ब्लॉसम ब्लाइट का ख़तरा बाद में होता है या पाउडरी मिल्ड्यू भी होता है, और पानी का भी अमल दखल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, पानी हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है। इस सिलसिले में थोड़ा सा इससे हट के मैं गुजारिश करूँगा अपने ग्रोअर भाइयों से, काश्तकार भाइयों से, कि हम जब बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा जानवर बीमार होता है तो उसको भी हम किसी अस्पताल में ले जाते हैं, लेकिन जब हमारा पौधा बीमार होता है या ऐसी मौसमी तब्दीलियां आती हैं तो उसके लिए हम इन माहिरीन के पास नहीं जाते। जैसे गौरी साहब बैठे हैं, मैंने गौरी साहब से पिछली मीटिंग में भी बहुत सीखा था, और मैंने अब तक जो सीखा है पिछले 50 सालों में इन्हीं लोगों से सीखा है। तो जब हमने आखिर जाना तो बीमारी के लिए डॉक्टर के पास है, मैं बीमार हूँ, मेरा जानवर बीमार हो, तो मेरा पौधा जब बीमार है या पौधे में तब्दीली आ रही है, मौसम में तब्दीली आ रही है, तो मेरी काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि टोटके टोने करने की बजाय हमें माहिरीन के पास जाना चाहिए। सही है। राना आसिफ साहब भी बहुत ज़्यादा ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, मैं इनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, मेरे दोस्त हैं। तो मेरी आपके फोरम की वसातत से पहली गुजारिश तो ये है कि ये जो तब्दीलियां आ रही हैं इनके लिए हमें ज़मीन पे खाद डालनी है तो वो भी इनके मशवरे से डालनी है, हमें अपना टोटका इस्तेमाल नहीं करना। ये मशवरा देंगे कि आप इसको टेस्ट करवाएं तो टेस्ट कराने के बाद खाद डालें, ऐसे पैसा ज़ाय ना करें, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो डालें, और अगर स्प्रे करना है तो वो भी इनके मशवरे से डालें। सही। तो मेरी ये दस्त बस्ता गुजारिश है अपने किसान भाइयों से कि पैसा ज़ाय करने की बजाय वो हम चीज़ जो डालें जिसका एंटी इफेक्ट हो तो वो हम पैसा ज़ाय करते हैं। सही। तो पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जो आपने फरमाया कि मौसम तब्दील हो रहा है, इस दफ़ा फ्लावरिंग जो है वो हो रही है, और उस फ्लावरिंग में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो पिछले साल के ऑफ ईयर का है, सही, मौसम का नहीं है। तो इसमें हमें बड़ा कॉशियस रहना चाहिए कि हमने कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है और किस वक्त करनी है, क्योंकि ब्लॉसम ब्लाइट में और पाउडरी मिल्ड्यू में बड़ा माइनर सा फ़र्क है, और इसको जानने के लिए बड़ा ज़रूरी है। सही। आजकल गदेड़ी का बहुत हमला हो रहा है इस मौसम की तब्दीली की वजह से, तो गदेड़ी का तदारुक करना चाहिए। आगे मिज का हमला हो रहा है तो मिज के लिए जो है हमें उसको संभालना चाहिए, ये भी मौसम का तोहफा है, मिज की बीमारी और गदेड़ी की बीमारी, इसके लिए। और आइंदा आने वाली बीमारियां जो हैं वो पाउडरी मिल्ड्यू और ब्लॉसम ब्लाइट हैं, वो भी मौसम का तोहफा है। सही। ये इन दिनों में जो टेम्परेचर चल रहा है इस इलाके में इनका तोहफा है, आप कहते हैं कि ये हमें चैलेंज आ रहा है, ये चैलेंज बड़ा शदीद आ रहा है, और हमें पेस्ट स्काउटिंग करनी चाहिए। हम अमूमन मैंने ज़िम्मेदारों का ये बिहेवियर देखा है कि वो लोग स्प्रे कर लेते हैं, किसी बंदे ने आके बता दिया कि ये स्प्रे करना है तो वो स्प्रे कर दिया और उसके बाद बैठ गया, यार मैंने तो स्प्रे कर दिया। ये नहीं होना चाहिए।
جب آپ نے سپرے کیا ہے تو اس کا ریزلٹ پیسٹ سکاؤٹنگ کے ذریعے آپ کو ملے گا، اور اس کو چیک کرنا چاہیے آیا اس دوائی نے اثر کیا ہے، اور یہ دوائی اسی چیز کی ہے۔ یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ یار جو دوائی بو دے رہی ہے، جو دوائی سمیل دے رہی ہے، اس کا اثر بھی ہوگا، اس کا اثر بھی ہوگا، یہ نہیں ہے۔ ایک جو متھ ہے وہ چل رہا ہے، لیکن جو آپ نے خود کہا کہ آپ 50 سال سے مینگو کو آپ دیکھ بھال کر رہے ہیں، لیکن جو تجربہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے پورا اعتماد بھی تو ہو جاتا ہے گروور۔ تجربہ ہے، آپ اپنی کامن سینس ضرور استعمال کریں، تجربے کو آپ سامنے ضرور لائیں، لیکن ڈے ٹو ڈے نئی بیماریاں آ رہی ہیں، موسم کی تبدیلی آ رہی ہے، اس کی وجہ سے زرعی ماہر جو ڈاکٹر ہے وہ ہمیں بتائے گا۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے یہاں اب بھی جو مینگو کا گروور ہے وہ کتنا روایتی طور پہ اپنے جو اس نے تجربہ حاصل کیا اس کی بنیاد پہ چل رہا ہے، یا اس وقت زرعی ماہرین سے کتنی وہ رہنمائی لے رہا ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں ابھی لیکن اس سے پہلے میں بات کروں گا کہ رانا آصف صاحب سے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پچھلے کچھ عرصے سے کتنا ویجیلنٹ ہے ہمارا گروور آم کی پیداوار کے حوالے سے، اور پھر کوالٹی پیداوار جو آپ کو ایکسپورٹ میں مدد دے۔ آپ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں تیزی سے اگریسیولی یہاں کے گروور نے اڈاپٹ کیا ہے رانا صاحب؟ جی، یہ ہمارا اس وقت جو گروور ہے جو سوشل میڈیا اور اس کی وجہ سے 2-3 سال سے تو کافی زیادہ مینگو گروور میں اویئرنیس آئی ہے، اور اس اویئرنیس کا جو ہے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن بہت زیادہ فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ زیادہ تر جو گروورز ہیں وہ اپنے ٹھیکیدار کو جو ہے وہ باغ بیچ دیتے ہیں۔ تو جو گروورز جو ہیں خود وہ اپنے باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے، اور اس کا جو ہے نا ان کی مینجمنٹ بھی اچھی ہے، اور وہاں پہ ایکسپورٹ کوالٹی فروٹ بھی ہمیں زیادہ اچھا ملتا ہے۔ صحیح۔ تو اس میں جو ہے یہ میجر جو ہے نا وہ فیکٹر ہے۔ جیسے یہ ملک صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس سٹیج پہ کون سا ہم نے اسپرے کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور ہم ایکسپورٹ میں بھی جب جاتے ہیں تو جو ایکسپورٹ کے لیے ہم نے مینجمنٹ کرنی ہے نا کسی بھی ڈیزیز کی، تو وہ اس کا آج ٹائم ہے، وہ یہ ٹائم نہیں ہے کہ جب آپ کی بیماری آ گئی تو پھر اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ جیسے اسٹیم اینڈ راٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے آج ہم سپرے کریں گے۔ اس میں ہم 2 فنجیسائیڈ ہیں جو ادھر ملک صاحب ذکر بھی کر رہے ہیں کہ جب بور نکل رہا ہے تو اس وقت ڈیفرنٹ فنجیسائیڈ ہوگا، اور جب فلاور جو ہے اوپن ہو کے اور اس کی پولینیشن شروع ہو گئی ہے تو اس وقت جو ہے وہ ڈیفرنٹ فنجیسائیڈ استعمال کرنا ہے۔ تو ہم جو ہے زیادہ تر ہماری روٹین جو یہ تھی کہ ایک ہی ہم نے انسیکٹیسائیڈ فنجیسائیڈ سب کچھ ایک دفعہ کر کے پھر سکون سے بیٹھ کے، تو اس چیز کو اب ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گروور ابھی اس کو بہت زیادہ گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، صحیح، بالکل۔ اس میں گروورس کو جو ہے نئی جو ہم اب ماڈرن مینگو فارمنگ کی طرف ہمیں آنا پڑے گا کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، جس سے برازیل جیسے اور یہ بولیویا ہے یا ایجپٹ ہے، یہ لوگ تو ابھی آئے ہیں، انہیں 30-40 سال ہوئے ہیں مینگو میں آئے ہوئے، اور ہمارے تو 1000 سال کی ہسٹری ہے۔ صحیح۔ تو ہم لوگ جو ہے نا اس ترقی میں ان کے ساتھ نہیں چل سکے، تو ہمیں اس لیول پہ جانا پڑے۔ اچھا، اس میں قصور کس کا ہے جمیل غوری صاحب؟ آپ کیونکہ دیکھ رہے ہیں ہارٹیکلچر کو بھی، اور ہمارے ہاں جو گروور ہے آم کا وراثتی طور پہ آگے بھی آیا ہے، وہ لے کے چیزیں چل رہا ہے، جیسے ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ 50 سال سے وہ اپنے باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، وہ چیزوں کو ماڈرن اس کی طرف لے جا رہا ہے، نہ لے جانے سے اس کو نقصان کیا ہو رہا ہے، اس کی انکم جو بہت زیادہ ہو سکتی ہے وہ انکم وہ کیوں حاصل نہیں کر پا رہا؟ غوری صاحب۔ پہلے تو بہت شکریہ رضوانی صاحب سر پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ سر جہاں تک فارمنگ کمیونٹی کا تعلق ہے، باغبانوں کا تعلق ہے، تو اس میں اگر میں کہوں کہ جو 10% جو گروورز کا ہے وہ آپ کہہ لیں کہ انوویٹرز ہیں، 10% ہے صرف، صحیح، اور 20% آپ کہہ لیں کہ فالوورز، ارلی فالوورز ہیں، جو ارلی فالو کر جاتے ہیں بات کو، اور میجورٹی جو ہے ہماری وہ کچھ پیچھے رہنے والی ہوتی ہے ایڈاپشن کے حوالے سے۔ صحیح۔ اچھا، اب اس میں جو 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں ایڈاپٹیبلٹی کے حوالے سے،
وہ ایک فارمر کا اپنا نالج کہ وہ کتنا اپڈیٹڈ ہے، اور دوسرا اس کے ریسورسز. صحیح. اگر یہ دو چیزیں میچمنٹ میں ہیں تو پھر اس کی اڈاپٹیبلٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اگر یہ چیزیں میچمنٹ میں نہیں ہیں تو پھر اس کی اڈاپٹیبلٹی اسی حوالے سے کم ہو جاتی ہے. اب نیو ٹیکنیکس کو اڈاپٹ کرنے سے لامحالہ ہماری جو پیداوار ہے وہ بڑھے گی. جو پرانے اور روایتی طریقے ہیں وہ اب ختم ہو گئے ہیں. ایگریکلچر کو، باغبانی کو اگر ہم کمرشل طور پہ اڈاپٹ نہیں کریں گے، نئے طریقے جو رائج ہو رہے ہیں دنیا میں ان کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، تو لامحالہ جس طرح کہ آج کل ہمارا ذمہ دار جو ہے وہ ایگریکلچرل کرائسس کا شکار ہے، تو ہم اسی طرح رہیں گے. ہمارے جو میتھڈز ہیں ان کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک باغ کی مینجمنٹ کا تعلق ہے، اس میں جو سپرے پروگرام ہے پراپر باغ کا، اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے. جو فرٹیلائزیشن ہے باغ کی، اس کو پراپرلی اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس بیماری کے لیے یا کس کیڑے کے لیے مجھے کس وقت سپرے کرنا ہے. اور بیماری کے سپرے کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ بیماری کے آنے سے پہلے اگر آپ کا قدم اٹھ گیا تو اٹ از بیٹر، یو ول بی وکٹوریس. اور اگر بیماری نے آن سیٹ کر لیا آپ کے باغ میں اور اس کے بعد آپ جو ہے اس کے تدارک کے لیے جائیں گے، تو تدارک تو شاید آپ کر لیں گے لیکن جو وہ لاس کر جائے گی وہ آپ کے تدارک سے زیادہ ہو جائے گا. لہٰذا بیماری کے سپرے کے لیے آپ کو حفاظتی سپرے کی طرف جانا پڑے گا. ملک صاحب نے بات کی تھی بلاسم بلائٹ کی، اور جو ہمارا پاؤڈری ملڈیو ہے جو بور کے اوپر آتی ہے اس کی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا 10% بور کی انڈکشن ہو جائے تو پھر آپ حفاظتی سپرے کر دیں پاؤڈری ملڈیو کے خلاف پہلے ہی. اور اگر آپ نے ایڈوانس سپرے کے لیے آپ نے بور کی انڈکشن کو دیکھنا ہے تو پہلے آپ دوسہری کو دیکھیں گے. اس کے اوپر اگر انڈکشن ہو رہی ہے تو اٹ مینس کہ آپ کو تیار ہو جانا چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ان کو اگر ہمارا گروور ذہن میں رکھے. اور پھر یہ اب تو رابطے کا دور ہے رضوانی صاحب، میڈیا کا دور ہے. چیزیں اب جو ہے ان نون نہیں رہیں، فیکٹس ان نون نہیں رہیں. یہ تو ذمہ دار کو اسٹیپ فارورڈ ہو کے آگے آ کے اور ان چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے. دیکھیں جس کا انٹرپرائز ہے، جو انٹرپرائز چلا رہا ہے، اس کو چلانے کے لیے اس کو لامحالہ لوگوں سے رابطہ کرنا پڑے گا، جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ان سے ملنا پڑے گا. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ٹریڈیشنلی ایگریکلچر چل رہی ہے، آباء و اجداد نے باغ لگا دیے ہیں، ان میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، تو اسی طرح سارا سلسلہ چل رہا ہے. اب جو نیو ٹیکنیکس ہیں باغات میں سپرے کی اور فرٹیلائزیشن کی، ان کو اڈاپٹ کرنا جو ہے ہمارے لیے اشد ضروری ہے. یہ دو رائے رکھی جاتی ہیں عام طور پہ کہ جی ایک ایگریسیولی ہمیں سپرے کی طرف جانا چاہیے، ایڈوانس، جیسے آپ نے کہا کہ آپ جیسے بور آ رہا ہے تو آپ کر دیں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک مشورہ نہ لیں پراپرلی، جب تک نشانی آپ کو نہ ملے کہ واقعی کوئی آپ کے علامات ایسی ہیں جس پر آپ کو جانا چاہیے، اس وقت کرنا چاہیے. یہ جو دو مختلف آ رہا ہیں اس کے اوپر آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن ناظرین چھوٹا سا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آم کے بارے میں، اور آم کو بور لگ رہا ہے اور اس وقت کس انداز میں اسے خیال رکھنے کی باغ کو ضرورت ہے، اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو سپرے ہے مختلف بیماریوں کا، اور خاص طور پہ ان دنوں میں اس وقت بور پر جو آپ دیکھ رہے ہیں صورت حال، اس پہ جو ایگریسو آپ کو جانا چاہیے پودے کی حفاظت کے لیے، یا کچھ علامات دیکھ کر پھر سپرے کا انتخاب کرنا چاہیے یا اس کو پلان کرنا چاہیے. جمیل غوری صاحب آپ بات کر رہے تھے اس کے اوپر. یہ جو دو ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں، آپ نے تو یہ کہا کہ نہیں ایگریسیولی جانا چاہیے، آپ پہلے سے ایڈوانس، آپ کو جیسے 10% آپ کا بور آ گیا ہے تو آپ یہ سپرے کر دیں. تو آپ اس حق میں ہیں کہ ہمیں ایگریسو رہنا چاہیے، ہمارا جو گروور ہے وہ ایگریسو رہے؟ جی، ایگریسو کا مطلب یہ ہے کہ آپ، میں اس کو ایسے لوں گا کہ آپ اندھا دھند اور بن دیکھے وداؤٹ سلیکشن سپرے کر دیں. جی. بیماری کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا آن سیٹ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو کنڈیوسو انوائرمنٹ مل رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور جب بیماری کا آن سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ماحول سازگار ہے اور اس نے اب پھیلنا ہے. سر. اور جب بیماری پھیلتی ہے تو پھر اس کو کور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جو کہتے بنگال تاریخ کا آیا تھا وہ ایک بیماری کی وجہ سے ہی آیا تھا جو پوٹیٹو کے پر آئی تھی. اب میں آپ کو گزارش یہ کرتا ہوں کہ جہاں تک انسیکٹس کا تعلق ہے، کیڑوں کا تعلق ہے،
تو کیڑے جو ہیں ان کے لیے ہم یہ ریکمنڈیشن ضرور دیتے ہیں کہ آپ اس کی پیسٹ اسکاؤٹنگ کریں، اس کو دیکھیں کہ کتنا کیڑا ہمارے باغ میں موجود ہے، اور پھر اسی حوالے سے آپ جو ہے کیمیکل کا انتخاب کریں، اور جو جہاں تک ممکن ہو سیف جو ہمارے انوائرمنٹ کے لیے سپریز ہیں ان کو اڈاپٹ کریں۔ اچھا، اب جہاں تک نئی ٹیکنیکس کی بات ہے، آپ نے فرٹیلائزر کی اپلیکیشن کرنی ہے تو آپ کو اپنے سوائل کا انالیسس ضرور کروانا چاہیے کہ آپ کی اس ایئر کی فصل نے یا پچھلے سال کی فصل نے کتنا جو ہے آپ کی زمین میں سے نیوٹرینٹس کو ڈپلیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مائکرو نیوٹرینٹس کے لیے آپ کو اپنے باغات میں پتوں کا تجزیہ کروانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پتوں کے تجزیے کے لیے جو بہترین ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کی جب فصل اتر چکی ہوتی ہے اس وقت آپ کروائیں۔ نمبر 3، باغات میں اریگیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ اس وقت ہمارا مسئلہ جو باغات کے اجڑنے کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے وہ یہ ہے اوور اریگیشن۔ ہم باغات کو ڈبو کے مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کو ایسے جو ہے اپریٹس موجود ہیں جو آپ کو زمین میں نمی بتا سکتے ہیں کہ اتنی نمی ہے، لہٰذا ابھی اریگیٹ نہ کریں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پتوں کا تجزیہ ہے، زمین کا تجزیہ ہے، اور یہ موسم کی صورتحال۔ موسم، آپ نے شروع میں بات کی کہ موسم بدلتا ہے، تو موسم کے اثرات ہر ذی روح پہ ہوتے ہیں، فصلات ہیں، انسان ہیں، ہر چیز کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ 75% جو ایگریکلچر میں ہے وہ موسم ہی ہے۔ ویسے تو 100% موسم کیا ہے؟ نیچر ہے، نیچر خدا ہے۔ دوسرے نمبر پہ 25% وہ ہیومن ایفرٹس ہیں، ہیومن مینیپولیشن ہے، اس کی کھاد دینا، پروننگ کرنا، سپرے کرنا، ٹھیک ہے، یہ سارا اس کی مطلب ہے کہ اپنی مینجمنٹ ہے۔ اب جب موسم بدلتا ہے تو ذمہ دار کو موسم کا بھی صورتحال پتہ ہونی چاہیے کہ اب یہ ٹمپریچر ہو رہا ہے تو میرے باغات پہ کیا اثر ہوگا، میرا جو بور نکل رہا ہے اس پہ کیا اثر ہوگا۔ ذمہ دار کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس ٹمپریچر پہ کون سی بیماری زیادہ پھیلتی ہے اور کس ٹمپریچر پہ کون سا کیڑا زیادہ پھیلتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گروور کو بطور این انٹرپرائزر اس کو پتہ ہونی چاہیے۔ آپ نے 4 باتیں کی ہیں، دیکھیں، آپ نے کہا کہ سوائل ٹیسٹنگ ہونی چاہیے، ریگولر بنیادوں پہ آپ کو پتوں کا تجزیہ کراتے رہنا چاہیے، آپ نے کہا کہ پانی کا مناسب استعمال اسے آپ نے دیکھنا چاہیے، اور چوتھی بات آپ نے کی کہ موسم کی صورتحال پہ اسے نظر رکھنی چاہیے۔ ملک ظفر صاحب، ہمارا گروور آپ سمجھتے ہیں کہ ان 4 چیزوں پہ نظر رکھ رہا ہوتا ہے؟ اب گیجٹس جیسے ہیں، نمی کے حوالے سے ہے، سوائل، آپ سب لوگ ظاہر ہے آپ کی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے یہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ویجیلنٹ ہیں، آپ کا گروور ویجیلنٹ ہے، آپ کی ایسوسی ایشن اپنے گروورز کے لیے ٹریننگ سیشنز کرتی رہتی ہے، یا صرف کمپنیز یا ادارے کرتے ہیں، آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں محکمہ زراعت کے؟ میری گزارش یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ لیگ کر رہے ہیں۔ کس چیز میں؟ ٹریننگ کرنے میں جی، ہم ایک گیپ ہے ذمہ دار اور ایگریکلچر آفیسر میں۔ بالکل ٹھیک۔ ذمہ دار اس بات پہ شاکی ہے کہ یہ جو آ کے ہمیں ہارٹیکلچر والے یا ایگریکلچر گریجویٹ یا ماہرین جو ہمیں بتاتے ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں وہ ہمیں صحیح نہیں بتاتے۔ اچھا، صحیح نہیں بتاتے، ذمہ دار کا بد اعتمادی ہے، ذمہ دار کا ایک یہ اس کے پرسیپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہارٹیکلچر اور ہمارے آفیسران ہیں ان کو بھی ڈیو رسپیکٹ نہیں دی جاتی فیلڈ میں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذمہ داروں کا بھی رویہ چینج ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ایک آپ کے پاس ماہر آیا ہے، اس کو ڈیو رسپیکٹ دیں، وہ آپ کی روزی روٹی کے لیے آیا ہے، وہ آپ کے بہت سارے بڑے لوگوں سے بڑا ہے، بالکل صحیح ہے، تو اس کو دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ مل کے آپ کو خود کو سٹڈی کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ذمہ دار ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے سیاست کے علاوہ، اور جو چھوٹا ذمہ دار ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، چھوٹا ذمہ دار ویسے پسا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں گزارش کروں کہ ہماری کوارڈینیشن نہیں ہے، جو فارن کنٹریز میں کوارڈینیشن دیکھ کے آیا ہوں، اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے چل رہے ہیں، وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اچھا، پھر
ہمارے زرعی ماہرین کو ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے قیمتیں چیک کریں، دوسرے مسائل پہ ان کو الجھا دیا جاتا ہے ایڈمنسٹریشن معاملات میں. یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. یہ ڈپٹی کمشنر کا معاملہ ہے یا ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہے، ان کو ادھر رکھنا چاہیے. صحیح. ایگریکلچر آفیسر کو ادھر نہیں لگانا چاہیے. صحیح ہے. ہمارے ذمہ دار کا عموماً جو ہے رویہ وہ اپنے ایگریکلچر دیکھیں، ایک ایم ایس سی کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، پھر اس کا ایکسپوئر زیادہ ہے، وہ مظفر گڑھ بھی جاتا ہے، خانے وال بھی جاتا ہے، رحیم یار خان بھی جاتا ہے، اس کا ایکسپوئر میرے سے زیادہ ہے. میں تو 2 4 10 باغ دیکھ لوں گا، وہ تو سینکڑوں باغ دیکھ رہا ہے، اس کا ایکسپوئر زیادہ ہے. وہ اس نگاہ سے آپ کا باغ دیکھے گا اور آپ کو بتائے گا کہ جناب یہ کریں. پھر ذمہ دار جو لیک کر رہا ہے، وہ سب سے بڑا لیک یہ کر رہا ہے کہ ہمیں ویرائٹی وائز توجہ دینی چاہیے. اچھی ورائٹیز کی طرف آنا چاہیے. نہیں، مثلا دسہری جیسے غوری صاحب نے فرمایا کہ آپ نے دیکھنا ہے، دسہری کو دیکھیں، کلمی آم کو دیکھیں، اس پہ کون سی بیماری لگی ہوئی ہے، چونکہ ان چیزوں ان ویرائٹیز پہ پہلے بیماری آتی ہے. صحیح. اچھا، پھر ویرائٹی وائز ہمیں توجہ دینی چاہیے. اس کے بعد ہمیں ایک ایک پلانٹ پر توجہ دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. رضوانی صاحب، میں گزارش کروں گا اپنے ذمہ دار بھائیوں سے، آپ کی وساطت سے، کہ ایک پودا جو ہے ہمیں کتنے سال پیداوار دیتا ہے؟ 50 سے 100 سال پیداوار دیتا ہے. تو اس کی صحت کو اس لحاظ سے توجہ دینی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب یہ پودا جو ہے بیمار ہو گیا ہے تو اس کو کاٹ دو. نہیں، اس کی ریکوری کرنی چاہیے، اور ریکوری جو ہے وہ ماہرین کے ہیں، اس لحاظ سے کرنی چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک باغ پر ایک ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. اچھا، یہ نہیں ہونا. اچھا، سپرے کے معاملے میں گزارش کروں کہ سپرے میں پیسے بچانے ہیں وہ پودے جو آپ کے 10% فلاورنگ ہو گئی ہے، ان کو اتنا سپرے کریں. جو نہیں ہوئے ان کو رہنے دیں، کچھ دن بعد کر لیں. جو 25% ہے، اس طرح ان کو گریجولی ٹریٹ کرنا چاہیے. صحیح. اچھا، آپ نے جتنی باتیں کی، اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو آپ نے مانا ہے کہ جو گروورز ہیں انہیں ان پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ زیادہ انکم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ریسیپروکل، جی، مطلب ادھر سے بھی تعاون ملنا چاہیے، ہاں، ایگریکلچر آفیسر کی طرف سے بھی اور ادھر سے بھی. لیکن آپ نے جو 5-6 سیکھنے کے لیے ڈیو رسپیکٹ اس میں زیادہ تر آپ نے باقی کہا کہ گروورز کو زیادہ رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ضرورت اس کی ہے، بزنس اس کا ہے. ہاں، سیکھ کرے، کمانا اس نے ہے نا، فائدہ اس نے اٹھانا ہے، سب سے زیادہ فائدہ اس نے اٹھانا ہے. ایگرنیس ہونی چاہیے. یہ سب سے زیادہ اس طرف. تو اب رانا آصف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا گروور، جیسے آپ نے پہلے بھی مختصر سی بات میں کہا تھا کہ نہیں ہمارا گروور کر رہا ہے لیکن ابھی ضرورت ہے، اس وقت اس سٹیج پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے مینگو گروورز کو کس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، آپ کا بہت اچھا سوال ہے رضوانی صاحب. اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہم نے کوالٹی مینگو کیسے پیدا کرنا ہے جس کی ہمیں پرائس ملے، نمبر 1. نمبر 2، ہمارے پاس جو ورائٹیز ہیں وہ ایکسپورٹیبل ورائٹیز ہونی چاہیے. جو ہمارے باغات میں، پرانے باغات میں بھی کوئی دیسی لگے ہوئے آم یا کچھ ایسی ورائٹیز ہیں جن کی نہ ایکسپورٹ ہے نہ لوکل مارکیٹ میں پرائس ہے، تو ان کو ہم جو ہے بائی دا پیسیج آف ٹائم اس کو چینج کریں. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آرچرڈ مینجمنٹ. صحیح. ٹھیک ہے. گروورز کو چاہیے کہ اپنے باغات کو ہوادار رکھے، وہاں پہ روشنی کا گزر اچھا ہو. جتنا روشنی کا گزر اچھا ہوگا، ہوادار ہوں گے، اتنا زیادہ ان کی کوالٹی جو ہے وہ امپروو ہوگی. صحیح. ایک اور بات ہے کہ ہمارے جو درخت ہے اس کا سائز بہت بڑا ہے. صحیح. 70 فٹ 80 فٹ تک کا درخت ہے. تو یہ ہمارے پاس، ہم اسے کہتے ہیں یہ جنگل ٹری ہے. ٹھیک ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ گروورز جو ہیں نئی ٹیکنالوجی کی طرف آئیں. بالکل ٹھیک. ہیج رو سسٹم میں آئیں، اور ہیج رو میں آپ جو ہے وہ 200 سے لے کے اور 1300 پودے تک لگا سکتے ہیں. صحیح. اور زرعی یونیورسٹی ملتان اس کے اوپر بہت کام کر رہی ہے، اور پراپر جو ہے نا وہ گروورز کو گائیڈ کر رہی ہے. جب ہم ہیج رو سسٹم پہ آ جائیں گے، اپنے پلانٹس کی ہائٹ کنٹرول کر لیں گے، تو ہمارا مینگو جو ہے وہ گروورز کے کنٹرول میں آ جائے گا. جب اس کے کنٹرول میں آئے گا تو وہ 90% ایکسپورٹ کوالٹی فروٹ وہاں سے نکل رہا ہوگا، جو اس وقت 20 سے 25% ہے.
یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آج ایک گروور کو 20% کا ریٹ ملتا ہے 8,000 روپے من، اور جو باقی 80% ہے اس کا 1,000 روپے من. صحیح، یہ فرق ٹھیک بہت ہے نا، تو بہت بڑا فرق ہے. سر. تو اس کو جو ہے نا ہم نے وہ امپروو کرنا ہے. صحیح. پھر ہمیں ریسرچ کے اداروں سے بھی ہے کہ وہ بھی کریں کہ صرف ان ورائٹیز کے اوپر جو ہے نا اکتفا نہ کریں. جی سر. ٹھیک ہے، ہمیں دنیا کو دیکھنا ہے کہ اس وقت اگر ہمارا لیٹ چونسا وہ بھی تقریباً آپ سمجھیں 16% جو ہے وہ لیٹ چونسا ہے پورے پاکستان میں. 36% جو ہے وہ سمر بہشت چونسا ہے. تو اس لیے جو 16% ہے اس کی انکریز ہو رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ڈیفرنٹ ورائٹیز ہیں. سندھڑی ہے وہ بھی 16% ہے، وہ بھی انکریز ہو رہا ہے. تو سندھڑی کی تو جگہ ہے اپنی جگہ، لیکن لیٹ چونسے کو تھریٹ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. صحیح. اور وہ ہے ہمارے ایجپٹ سے، کہ جب ہمارا لیٹ چونسا گلف میں جا رہا ہوتا ہے تو اسی وقت جو ہے ایجپٹ کا بھی مینگو آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ایجپٹ میں جو ہے اس وقت پلانٹیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے مینگو کی، بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اور ان کی مین مارکیٹ جو ہے وہ گلف ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک ان بٹوین ورائٹی جیسے چناب گولڈ ہے ہمارے پاس، ہمیں اس کے اوپر مزید ریسرچ کرنی چاہیے. اس میں اگر کوئی بہتری آ سکتی ہے تو ضرور لانی چاہیے، اور اس کو جو ہے نا زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. نہیں تو ہمارے پاس مارکیٹ صرف رہ جائے گی ایران اور افغانستان کی، جو انسرٹن ہے کہ حالات اچھے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹ ہو گئی، اور حالات اچھے نہیں ہیں تو ایکسپورٹ نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمیں، اور ہماری جو میجر ہے ایکسپورٹ وہ ساری سی ہے یا یہ ہے بائی روڈ ہے. صحیح ہے. بائر تو ہم نہیں اتنی ایکسپورٹ کر سکتے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس کا والیوم جو ہے نا ہمیں اس میں کرنا چاہیے. پھر ہمیں ایک اور ریسرچ کرنی ہے کہ ہمیں ریفر کنٹینرز جو ہیں ان کے اوپر بھی وہ فوکس کرنا ہے. صحیح. کہ ہم پہلے بھی ہم ٹرائی کرتے رہے ہیں، بھیجتے رہے ہیں، لیکن اس میں کیا امپرومنٹ لا سکتے ہیں کہ ہم جو ہے یورپ میں اپنے ریفر کنٹینر بھیجیں. صحیح. ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا ایک والیوم جائے. بالکل صحیح. اور ہمارے مینگو کی کوالٹی ہے، آپ کو پتہ ہے برکس بہت اچھی ہے اور یہ پسند کیا جاتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایفرٹس کرنی چاہیے. اچھا، کون سی ایفرٹ اور کرنی چاہیے، اس پہ بات جاری رکھتے ہیں آپ سے، لیکن ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آم کی پیداوار اس آئندہ سیزن میں کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، اور اس کا جو آغاز ہے آم کے باغوں پر اس وقت جو بور لگ رہا ہے یہیں سے سٹارٹ، اور ایکسپیکٹیشنز آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کیا آئندہ سیزن کیسے دیکھ رہے ہیں. تو رانا آصف حیات صاحب، آپ نے جو بات کی کہ بہت ضرورت ہے کہ ہم ابھی سے ایکسی ورائٹیز کی طرف جائیں، اور حکومت کی طرف سے اقدامات. شاید ہمارا جو گروور ہے وہ سب کچھ نہیں کر سکتا. جو تھرڈ پارٹی یا جو ریسورس یہاں پہ پرووائڈ کر سکتا ہو، اور ایک ایسی انویسٹمنٹ ہو جو تمام مینگو گروورز کو مختلف فیسیلیٹیشن کر سکتے ہو، جیسے آپ نے یہ ان کی بات، جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ جی کیسے آپ یورپ بھیج سکتے ہیں، تو یہاں کوئی ایسا حکومتی سطح پر یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں، کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو ہونا چاہیے، یہاں پہ ضرورت ہے؟ کوئی صرف آیا ہے انٹرسٹ لے رہا ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو ہمارے پاس جو نمبر آف ایکسپورٹرز ہیں تو وہ پرانے ہیں، نئے ایکسپورٹرز بہت کم آ رہے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے ایک پراپر انوائرمنٹ پیدا کرنا، ان کو باقاعدہ ٹرین کرنا، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا ہم ان چیزوں کو لے کر آئیں. دوسرا ہے ویلیو ایڈیشن. بالکل صحیح. ہمارے پاس جو ہے صرف مینگو جا رہا ہے، فریش مینگو. ٹھیک ہے، اس کی ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ پلپ ہے، جو ہم لوکلی تو ہمارا بہت کنزیوم ہو رہا ہے، لیکن ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر پلپ کی. جی. اب پلپ جب آئیں گے تو پھر ہم نے انٹرنیشنلی دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سے پلپ جو ہے نا وہاں بھیجنا ہے. کہ اگر یورپ میں یا کینیڈا، امریکہ میں یلو پلپ کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں وہ ورائٹیز بھی چاہیے کہ ہم یلو پلپ پروڈیوس کریں. صحیح. نمبر 1. نمبر 2 ہے ڈرائی مینگو. ڈرائی مینگو انڈسٹری کو ایز اے کاٹیج انڈسٹری جو ہے یہ ڈیولپ کرنا چاہیے. ڈرائی مینگو بالکل. اور اس کے لیے بھی یونیورسٹی آف ایگریکلچر سنا ہے کہ پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے، اور وہ باقاعدہ ٹریننگ بھی دے گی. تو یہ چھوٹا یونٹ ہے، یہ ہر بندے کی اپروچ میں ہے.
صحیح ہے. پلپ کا جو وہ پلانٹ ہے وہ ایک ہیوی انویسٹمنٹ ہے, تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ بڑے پلیئر آ جائیں. لیکن آپ کا جو ڈرائی مینگو ہے, ڈرائی مینگو میں جو ہے نا آپ کے یہ آپ کی جو خواتین ہیں ولیج کی ورکرز ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہوں گی. آپ کا جو لوکل جو لیبر ہے اس سے بھی جو ہے ہم بہترین جو ہے ڈرائی مینگو انڈسٹری کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے پھر ہمیں ان ورائٹیز کی طرف بھی جانا پڑے گا. محکمہ زراعت ویلیو ایڈیشن میں کیا رول پلے کر رہا ہے, یا یہ یونیورسٹیز ہی کریں گی یا پرائیویٹ سیکٹر کرے گا؟ آپ تو صرف زیادہ تر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ اور جو ہارٹیکلچر ہے وہ تو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے گروور کو, لیکن کہیں پلاننگ کی سطح پر فیڈ بیک آپ کا غوری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ محکمہ زراعت کا رول ویلیو ایڈیشن میں کتنا سپورٹیو ہے؟ اب میچنگ گرانٹس جو ہے گورنمنٹ نے شروع کی ہیں سر, اور اس میں جو نئے لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کام شروع کیا گیا ہے سر, اور اس میں جو مینگو پلپ پلانٹ اس کے لیے جو ہے گرانٹ ہیں, اور مطلب ہے کہ یہ کوئی ہزاروں لاکھوں کی بات نہیں ہے, کروڑوں کی بات ہے. تو اس کے لیے جو ہے اپلیکیشنز سرکار جو ہے وہ لے رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ اس سے جو ہے کافی بہتری آئے گی. مطلب ہے کہ یہ جو میچنگ گرانٹس کا ہے یہ آپ سرگودا کو دیکھ لیں تو وہاں کنو کے حوالے سے, یہاں ہمارے ساؤتھ پنجاب میں جو ہے مینگو کے حوالے سے. تو نمبر ایک بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے اسٹیپ فارورڈ ہے. صحیح ہے. اچھا, اور جہاں تک ویلیو ایڈیشن کی بات ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جو بڑا گروور ہے وہ ایکسپورٹ کی طرف جائے, اور جو چھوٹا گروور ہے وہ ویلیو ایڈیشن کی طرف آئے. دوسری بات یہ ہے کہ آم کی جو اگر فروخت ہے اس کو جو گروور ہے اپنے ہاتھ میں لے لے بجائے بیکھر کے, تو ہمارے جو باغوں کی صورتحال ابتر ہو رہی ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گی. اس سے یہ ہوگا کہ جب فارمر مارکیٹنگ میں خود انوالو ہوگا تو پلس مائنس سارا اس کے سامنے ہوگا, لہٰذا وہ اپنی بہتر پیداوار کے لیے فرٹیلائزر بھی بہتر یوز کرے گا. ٹھیک ہے, اور جو ٹیکنالوجی اچھی پیداوار کے لیے چاہیے ہوتی ہے اس کو ضرور اڈاپٹ کرے گا. اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ جو اونر ہے وہ بیکھر کو باغ بیچ کے ایک سائڈ پہ, اور جو بیکھر ہے اس کا جو زیادہ انٹرسٹ ہے وہ فروٹ سے ہے, اور وہ پھل لے کر ایک سائڈ پہ. لہٰذا جو باغ ہے اس کی صورتحال پھر ابتر سے ابتر ہوتی جاتی ہے, اور ہمارے بڑے بڑے باغات جو ہیں ان میں پودے جو ہیں وہ سوکھ رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں, اور اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہی ہے. اچھا, جہاں تک ویلیو ایڈیشن کی بات ہے تو ویلیو ایڈیشن پہ بھی کام ہونا چاہیے, جیسے کہ انہوں نے بات کی ہے رانا آصف صاحب نے کہ جو ڈرائی مینگو ہے, یا آپ نے آلو کے چپس تو کھائے ہیں, بالکل صحیح, مینگو کے بھی چپس ہوتے ہیں, اور فلپائن اس کو دیکھیں بہت چھوٹا ملک ہے لیکن, اور اس کا مینگو بھی جو ہے ہمارے مینگو سے انفیریئر ہے ذائقے میں, لیکن وہ اس کام میں بہت آگے ہیں. مینگو کے چپس جو ہیں وہ بنا کے اور وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور وہ آل ویدر ہے, آل ویدر ہے, آل ویدر. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ نو ڈاؤٹ کہ جو ہمارا چھوٹا گروور ہے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کر سکتی ہے. اچھا ملک صاحب, چھوٹا گروور کی طرف آگے بات کہ جی وہ سپورٹ کر سکتا ہے. پلپ کے حوالے سے حکومت چاہتی ہے کہ ہم فائنانس کرنے کو تیار ہیں 50% پہ, یا جو بھی 1% طے ہوئی ہے. خود مینگو گروورز اپنی اس ویلیو ایڈیشن کی طرف خود کتنے کانشیس ہیں؟ کچھ آ تو رہے ہیں یہاں پہ, آپ کو پتہ ہے کہ پلانٹس لگے بھی ہیں, اور وہ اگرچہ اس انداز میں کامیاب ماڈل ثابت شاید نہیں بھی ہوئے. کیا ایشو ہے؟ میں گزارش کروں, جیسے وی سی آصف صاحب, راؤ آصف صاحب, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے ذمہ دار کو اس طرف لائیں کہ ویلیو ایڈیشن ان کو دیں, اور وہ پلپ پر بھی توجہ دے رہے ہیں, اور اس پر اپنا یہ جو چپس والا پروگرام ہے اس پر بھی توجہ دے رہے ہیں. لیکن بات پھر وہی ہے کہ وہاں سیکھنے کا تعلق ہے, ہمیں سیکھنا چاہیے, ہمیں وہاں جا کے یونیورسٹی سے وہ کرنا چاہیے. وہ ہے نا, ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. اب سائل ہو تو وہ بات آئے جو آپ نے فرمایا نا, چھوٹا گروور ہے, چھوٹا گروور بیچارہ اپنے
وسائل کی کمی کی وجہ سے اور باغ کو مینیج کرنے کی وجہ سے اس کے پاس اتنا نہیں ہے ٹائم کہ وہ اس کے چپس بنائے. پلپ پلانٹ تو اس کی ریچ سے باہر ہے, وہ تو بڑے ذمہ دار کا مسئلہ ہے. اچھا اگر وہ کاٹیج کی طرف آتا ہے ٹھیک ہے, وہ بنا لیتا ہے, سب کچھ کر لیتا ہے, لیکن اس کاٹیج کی مارکیٹنگ پرابلم ہے اس کے لیے, وہ تو سارا سال بیچارہ. اچھا ایک اور میں بات کی اس میں الجھا ہوا ہے. آپ ہمارا جو گروور ہے وہ زیادہ تر پھنسا ہوتا ہے بیخر کے پاس, اپنے انکم کا ایک بہت سا حصہ جو وہ حاصل کر سکتا ہے وہ بیخر کو دے دیتا ہے, بیخر اس سے لے لیتا ہے. ہم آپ کی جو نئی جنریشن ہے, آپ کی یوتھ ہے, آپ نے کہا مارکیٹنگ, آج کے بچے, آپ کے بچے کیا اس مارکیٹنگ کو کی طرف نہیں آ سکتے؟ رضوانی صاحب میں سب سے بڑا وکیل ہوں جی خود مارکیٹنگ کرنے کا. بالکل. میں ریٹائر ہوا 2014 میں, 5 جون کو ریٹائر ہوا تو 6 جون کو میں اپنے فیلڈ میں بیٹھا تھا سر, اور 14 سے لے کے اب تک میں نے خود مارکیٹنگ کی ہے. آپ مجھے دیکھیں, میں خود مارکیٹنگ کرتا ہوں. اس میں آپ کو پیسہ بھی ہے, عزت بھی ہے, اور آپ کو اپنے مسائل کا پتہ چلتا ہے. جو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں وہ غوری صاحب نے کی ہیں. عموماً مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس طبقے کے خلاف ہے. میں اس طبقے کے خلاف نہیں ہوں, ان کے ایٹیچیوڈ کے خلاف ہوں. وہ ہمارا, پھر میں آتا ہوں اپنے ذمہ دار کی طرف. ہمارا جو بڑا ذمہ دار ہے وہ سستا دے دیتا ہے, 2-2 3-3 سال کا بیچ دیتا ہے, اور وہ مارکیٹ خراب کرتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو خود مارکیٹنگ کر رہا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ اس نے بڑے جو 20 مربے کا 50 مربے کا ذمہ دار ہے, اس نے سستا بیچا ہوا ہے. بڑی بڑی پارٹیاں اس کو لے جاتی ہیں, سستا لے جاتی ہیں, پھر وہ مارکیٹ میں بھی سستا تھرو کرتی ہیں. اچھا جو بہت چھوٹا کاشتکار ہے, 2 ایکڑ کا, 4 ایکڑ کا, 5 ایکڑ کا, وہ لیسٹ بادر کرتا ہے. وہ اس میں انٹر کراپنگ کرتا ہے. وہ انٹر کراپنگ سے اتنا گین کر لیتا ہے کہ اس کو آم کی پرواہ نہیں ہے, وہ بھی سستا دے دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مینگو انڈسٹری کو یہ دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے مڈل مین. صحیح ہے. تو مڈل مین کے لیے جو آپ کے بچے ہیں, جو آپ یا خود وسائل تھوڑے سے مینج کریں, تو آپ کیا نئے لوگوں کو, بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے ہیں؟ جی جیسے کہ اب بیخر والا رول ختم کیا, آپ نے خود کہا. جی ہمارا گروہ صرف کب جائے گا؟ آپ نے کہا کہ مارکیٹنگ ایشو ہے, جب آپ نے کمانا ہے تو اس میں انویسٹ آپ کو تھوڑا سا تو کرنا ہوگا. بالکل. آپ کو ہیومن ریسورس پہ بھی انویسٹ کرنا ہوگا. میں مارکیٹنگ, جتنی میٹنگز ہوتی ہیں, جی سر, جتنے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں, جی سر, میں ان میں یہ کہتا ہوں, بڑے ذمہ داروں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں دست بستہ, کہ بھائی آپ جو ہے 10 مربے کے مالک ہیں, آپ 10 مربے نہیں مینیج کر سکتے, 1 مربع مینیج کر لیں, آدھا مربع مینیج, 5 بیگھے مینیج کر لیں. آپ کی لیبر تو موجود ہے نا, وہ لیبر جو سارا سال آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اس لیبر کو انگیج کر کے آپ منڈیوں سے آپ اپنا, پچھلے سال رانا صاحب نے بڑا شاندار پروگرام کیا. انہوں نے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے لائزان دیا ذمہ داروں کو. وہ ذمہ دار جو ان سے کانٹیکٹ کیے ہوئے تھے ان کو بہت فائدہ دیا. سینچوریس میں جا کے انہوں نے سٹال لگایا, خود وہاں بیٹھے رہے, اور انہوں نے ہم سے منگوا کے ہمیں بہت اچھا بینیفٹ دیا. تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں خود مارکیٹ کرنا چاہیے. تو اس نے زرعی یونیورسٹی کا انیشیٹو تھا, یہ ان کی وساطت سے تھا. بالکل صحیح. وہ اس میں ایک سر, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. کوئی نہیں, آپ کریں. تو اس میں یہ مارکیٹنگ جو ہے نا, واقعی یہ ہمارا یونیورسٹی کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تھی, جس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ کیپیسٹی بلڈنگ آف گروورز. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں بہت ساری, ہمیں خود بھی لرننگ ہوئی کہ ہم صرف مارکیٹنگ کو بہتر کر کے, اپنی پیکنگ کو بہتر کر کے, تو ہم کتنا زیادہ کما سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو جب ہم شروع میں 15-20 دن ہم نے صرف ان کو ٹریننگ دی کہ یار یہ آپ کا یہ پروڈکٹ آیا ہے ہمارے پاس, اس میں یہ خامی ہے, اس کی ویڈیوز ان کے نمبر پر جا رہی تھی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. وہ گروپ ہمارا بنا ہوا تھا, ہم نے پہلے 50 گروورز کو لیا پورے پاکستان سے, سندھ سے بھی, پاکستان ادھر سے پنجاب سے بھی, اور سرحد سے بھی. ٹھیک. اچھا اب جب آخری جو ہم نے 10 دن کیا نا, تو ہمیں A1 کوالٹی آ رہی تھی. یعنی گروورز نے سیکھا اور انہوں نے پھر اس کو امپلیمنٹ کیا, اور پھر ہمیں وہ پیکنگ کر کے بھیجی. صحیح.
تو ہمارا بالکل یہ پرابلم ہے. ہماری جو سپلائی چین میں پرابلم مین ہے وہ ہمارا باغ میں ہے. صحیح ہے کہ ہم توڑائی جو کر رہے ہیں وہ ڈنڈا مار رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں اور گرا رہے ہیں نیچے, ٹھیک ہے. تو اس کو وہاں پہ ہمارا پیکنگ کا پرابلم ہے. اچھا, پیکنگ کے بعد جو پرابلم آ رہا ہے کہ اس کا ڈی سیپ کیسے کرنا ہے. ڈی سیپ نہیں کرتے وہ پورا مینگو جو ہے آپ کا وہ ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے, اس پہ نشان پڑ جاتے ہیں. تو یہ چیز اچھا, صرف آخری آپ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مینگو کی جو ایکسپورٹ ہے اس سیزن میں پچھلے سال کی نسبت آپ توقع کیا کر سکتے ہیں, ایک جملے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ مینگو کی ایکسپورٹ جو ہے ہم بہت زیادہ توقع رکھ رہے ہیں کہ ہماری پچھلے سال ریکارڈ ایکسپورٹ تھی. جی وہی, ٹھیک ہے, اور اس کو انشاءاللہ ہم جو ہے نا چاہیں گے کہ اس ریکارڈ کو بھی توڑیں. بہت شکریہ ملک ظفر صاحب آپ کا, رانا آصف حیات صاحب آپ کا, اور جمیل غوری صاحب آپ کا. آپ نے اس وقت آم کے باغوں کی جو صورتحال ہے وہ بتائیے, اور اس سیزن میں توقعات کیا وابستہ کی جا سکتے ہیں اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیا. اور ناظرین, اگر اس طرح کے حالات رہے اور موافق حالات رہے موسم کے, تو توقع کی جا سکتی ہے کہ پچھلے سیزن کی نسبت آم کی ایکسپورٹ کا ریکارڈ اس دفعہ اور بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین, اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.